अमीरुल मुमिनीन हज़रत सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लिखा है किताबों में कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिसके निकाह में एक नबी की दो बेटियां आई। ये सादत अल्लाह ने हज़रत उस्मान गनी को अता फरमाई। और बल्कि दो ही नहीं आई, हज़रत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही रावी हैं, जिसका मफ़हूम है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह जल्ला शानुहु मुझे 40 बेटियां भी अता करता ना तो मैंने एक एक करके उस्मान गनी के निकाह में दे देनी थी। 5वीं पुश्त में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो सिलसिला नस्ब है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाके मिल जाता है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत उस्मान गनी थे रज़ी अल्लाह तआला। बड़े खूबसूरत थे आप, बड़े हुस्न व जमाल अल्लाह ने अता किया था। और फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सखी भी बड़े थे। हम सखी नहीं कोई, हमारे तो आगे जब तक को बंदा आधा घंटा आके अपना रोना ना रोए हम कहाँ देते हैं। सखी वो होता है जो बगैर वजह के भी दे देता है, और अगर कोई मांगने आता है तो फिर उसकी तलब से भी ज्यादा देता है। अब बहुत सखी थे। अगर कभी आप किताबें उठाकर मुतालिया करें तो आपको बहुत ज्यादा मामलात ऐसे मिलेंगे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत के। बड़े बड़े सखी थे, बहुत ज्यादा अता फरते थे। लेकिन अब तो हजरत बस देना हमने क्या है, हम तो दिलों पे बिजलियां गिराते हैं। ये थोड़े दिन पहले ही ना, हमारा तो काम ही हजरत ये है, यहां से वहां, वहां से यहां और यहां से फिर वहां। एक घर जाना था, लोग ना अपने घरों में बद्दुआएं इकट्ठी करके बैठे होंगे और फिर हमें बुला के कहते हैं जी दुआ करो। वो हमारी दुआ में इतनी कहां ताकत आ गई जो इतनी बद्दुआओं की तलाफी कर दे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह लोग हम हाई किस तरह लेते हैं, और उसकी वजह कंजूसी, हमारी कंजूस बड़े हैं हम। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपनी जात के लिए कंजूस नहीं है। घड़ी बड़ी महंगी खरीदनी है, मोबाइल आईफोन से नीचे नहीं लेना, लेकिन जब मामला अल्लाह और अल्लाह के रसूल का आएगा फिर हम कंजूस। ये थोड़े दिन पहले ही मैंने मुशाहदा किया। एक घर जाना था किसी वजह से, इससे पहले कि मैं जाके दरवाजे पे दस्तक देता, मुझसे पहले एक माई साहबा दरवाजे पे दस्तक दे चुकी थी। अपने हाथ में उन्होंने मिठाई की एक टोकरी उठा रखी, हाथ में उन्होंने काफी कड़े पहने हैं, उंगलियों पर अम्मा जी ने वावी अंगूठियां पहन रखी और इंतहाई मुतकब्बिराना अंदाज है। मुझसे पहले उन्होंने दस्तक दे दी। एक छोटा सा बच्चा बाहर आया तो उसको बड़े गंदे अंदाज में कहती है जा वे अंदरू जाके को भांडा लिया, मुंडे दी मंगनी की थी, तेरा मुंह मिठा करा। अब वो तो बच्चा था, उसको लगा शायद अम्मा सारी टोकरी मुझे ही दे जाएगी। वो भागता हुआ गया और अंदर से इतनी बड़ी थाली ले आई। अब मैं भी पास खड़ा हूं। अब वो अम्मा ने बच्चे की तरफ बड़े गुस्से से देखा, लेकिन अम्मा को भी इतनी बड़ी थाली देख के शर्म नहीं आई कोई। उसने 2 लड्डू निकाले और रख दिए उसमें और आगे चलती बनी। अब वो बच्चा अंदर लेके चला गया। उसके बाद क्या हुआ मेरे नहीं में कोई। बहरहाल थोड़ी देर बाद मैंने भी दरवाजे पर दस्तक दे दी। बच्चा छोटा है, मैंने कहा पुत्र अब्बू घर है। मैंने उनसे जाकर को हाफिज सुलेमान आया है, तो अब्बू आए, उन्होंने अंदर। इससे पहले घर में क्या जंग हो गई मुझे नहीं पता कोई। अब भाई घर में 10 अफराद हैं, तुम 2 लड्डू दे के जा रहे हो, बेचारे 2 लड्डुओं का क्या करें। सोचता नहीं कोई भी यार, तेरे मुंडे की मंगनी हुई है, मिठाई बांटना को फर्ज है, वो बांटनी है, फिर देख तो सही घर में फर्द कितने हैं। अब उससे पहले घर में क्या जंग लग गई मुझे नहीं पता कोई। मैं जब घर में जाके ड्राइंग रूम में जो उन बेचारों का माड़ा सा था मैं हट गया, तो इतनी आवाज मेरी कान में किसी औरत की आई, मरन जोगी की लड़ाई देगी ना ही दे के जाती। को फायदा हुआ उसको? ध्यान रखा करो यार, मुंडे की मंगनी की, आपके पोते की, आपके दोते की मिठाई बांटना फर्ज नहीं है। खुदा का वास्ता जब बंटनी है तो थोड़ा दिल तो निकालो यार। कम से कम देख लो इस घर में कितने अफराद हैं। ये जो 2 लड्डू मैं अपने बेटे की मिठाई की देख के जा रही है, बेचारे की करनगे ना 2 लड्डू अंदर।
اس سے پہلے اس اماں نے اس گھر سے کتنی بد دعائیں اکٹھی کر لی مجھے نہیں پتا کوئی. میرے کانوں میں اتنی بس آواز آئی ہے کی مرن جوگی لڑائی دے گی سڑے گھر. ہم سخی نہیں ہیں حضرت، ہم سخی نہیں ہیں. سخی وہ ہے جو بغیر وجہ کے دیتا ہے، اور اگر کوئی وجہ والا بھی آئے تو پھر اس کی طلب سے بھی بہت زیادہ دیتا ہے اور بے تحاشا. اب یہ ماشاءاللہ عاشورہ آنے والا ہے، جو ہماری حضرت امام حسین سے عقیدتیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. لیکن حضرت 10 محرم کو ہونا کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ٹھڈ رج گیا اکھاں نہیں رجیاں ہونی. کوئی ہر بندے نے 6 شاپر اٹھائے ہیں، ادھر سے لے گا آگے جا کے رکھ دے گا، پھر اگر سے نیا اٹھائے گا پھر اس کو بھی آگے جا کے. اس دفعہ کوشش کرنا حضرت کہ کچھ پکا کے نہ کچھ بنا کے اسے ماڑے کار دے. یہی ان کا طریقہ تھا، اسے ماڑے کار دے کے آئیے، اسے ماڑے کار. میں نے یہ روایت نہیں پڑھی، میں اس دن پڑھ رہا تھا تو کیونکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا تو پھر آپ کے جسم مبارک سے لباس بھی اتار لیا گیا تھا. تو کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کو ایک سلسلہ مقصود تھا، چلنا تھا سلسلہ آگے، آپ بچ گئے. اللہ ابن زیاد نے آپ کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا. تو پاس ایک شخص کھڑا تھا تو وہ کہنے لگا ابن زیاد شرم کر، کیا بچے بھی قتل کیے جائیں گے؟ تو ابن زیاد نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیے. تو جب حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا نا تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کا لباس بھی اتار لیا گیا، گردن مبارک سے سر مبارک کو کاٹ دیا گیا. تو میں پڑھ رہا تھا رات کو مطالعے میں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا مبارک اترا نا، حالانکہ میں نے یہ امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی پڑھی ہے. تو رات کو پڑھ کے میں پھر بڑا رویا یار، وہ سارا گھرانہ ہی ایسا سونا تھا. وہ تو نا یہی پیچھے نشان تھا. تو آپس میں وہ یزیدی سپاہی باتیں کرنے لگ گئے، بھائی یہ تو شہزادے ہیں، تو یہ ان کے پیچھے نشان کیا ہے؟ تو کہتے پھر روتے ہوئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو میرے بابا رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی، امام حسن کے لیے. بڑا یار سارا گھرانہ اتنا سخی تھا، اتنا لجپال گھرانہ تھا سارا. ہم سخی نہیں ہیں، بڑے کنجوس لوگ ہیں حضرت. اور یہ لڈوؤں والا معاملہ میرے ساتھ بھی ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 3 نہیں یا 2 نہیں ہوتے. اس کی وجہ ہے سامنے محلہ ہے، میں خطیب ہوں، ہر بندہ اس بات کا دھیان رکھتا ہے بھئی حافظ صاحب دے کار بھیجنے، تو ظاہر ہے چیز تھوڑی ایکسٹرا آتی ہے. لیکن حضرت دھیان رکھیا کرو، خوش کرو لوگوں کے دلوں کو یار، دلوں پہ بجلیاں نہ گرایا کرو. نہ بانٹو اپنے بیٹے کی مٹھائی، منگنی کی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت. لیکن یار یہ 2 لڈو نہ دو یار، 2 لڈو نہ دو. کسی کے لیے کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن کوئی ہوتا ہے اس کے لیے وہ چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت. میرے گھر مہمان آ گئے، بڑے امیر کبیر ریلیٹیو ہیں ہمارے. تو اس وقت میں اب آپ کو بتاؤں کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی. بڑے ماشاءاللہ میرے گھر میں اس وقت بظاہر کچھ نہیں تھا، لینے جانا تھا. تو میری عادت ہے کہ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ گھر جس میں مہمان گیا اور خالی لوٹ آیا وہ اس طرح ہے جس طرح وہ قبرستان گیا. اس لیے میری عادت ہے اگر نہیں کچھ گھر میں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو کچھ کھا ہی لے. تو گھر میں نا مٹھائی پڑی تھی. اب بتا دو کسی کے لیے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی حضرت. تو میں نے وہ رکھ دی. تو وہ بچوں کی اماں بڑا بھائی آفسا بہن نے نہیں کھانی، یہی تو چاکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں، کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی حضرت. لیکن کسی کے لیے کوئی چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت، بہت کچھ ہوتی ہے. اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں سخی کر دے حضرت، اللہ ہمیں سخی کر دے. اللہ کو کنجوس لوگ نہیں پسند کوئی. یہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے شیطان سے پوچھا او بھائی تینوں سب تو زیادہ پسند کون ہے، وہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ تو شیطان ان بزرگوں کو جواب کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ کنجوس عبادت گزار پسند ہے. نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، اس کی پیشانی پہ وہ سجود کے داغ بھی پڑ چکے ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی کنجوسی کی وجہ سے دوزخ میں ہے. اس نے پوچھا سب سے زیادہ پسند، اس نے کہا یہ کنجوس ہے. اس نے کہا سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ اس نے کہا سخی. غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت ہی
سخی بن جاؤ. اور جب اقبال نے بھی لکھا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ، تو امت کے حال کو دیکھ کے اقبال بھی رویا ہوگا. تو پھر اقبال دیکھ کے لکھتا کیا ہے؟ اقبال لکھتے ہیں نہ حیدری فقر ہے، مولا علی فقیری، حضرت عثمان غنی امیری. تو کیا اقبال کہتے ہیں نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. سخی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سخاوت کیا تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول علیہ الصلوۃ والسلام. یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نا مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا. تو سارے جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کر عرض کی اے خلیفہ رسول دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا انشاءاللہ آج رات تک غلہ آ جائے گا. لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 اونٹ مال سے بھرے ہوئے بکنے کے لیے شام گئے تھے حضرت. اور آج کے دور کے لحاظ سے آپ اس کو کنٹینر بھی کہہ سکتے. اونٹ پہ حضرت کو تھوڑا سامان نہیں لگتا، بڑا سامان آ جاتا ہے اونٹ پہ، چھوٹا کنٹینر. 70 کنٹینر آپ کے بکنے کے لیے شام گئے ہوئے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ امت کی کیا حالت ہے. آپ نے وہ 70 اونٹ شام سے مدینہ پاک واپس بلوا لیے. اب جب وہ 70 اونٹ قحط کے زمانے میں مدینہ طیبہ واپس آئے نا، تو جو تاجر تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کے عرض کی اے عثمان قحط بھی پڑا ہے تو آپ کے 70 اونٹ بھی واپس آ گئے ہیں، تو بیچتے ہو؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کتنے گنا پر خریدو گے؟ عرض کی حضور 2 گنا. آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا. عرض کی حضور 3 گنا. آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا. عرض کی حضور 5 گنا. آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا. اب 5 گنا بڑا منافع تھا. تو تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے عثمان بڑا منافع کا سودا ہے، اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں دے گا، کر لو سودا. آپ مسکرا کر فرمانے لگے میں تو اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا. اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا. وہ تاجر آگے سے کہتے ہیں عثمان 10 گنا کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. فرمایا اللہ کہتے ہیں اور بندے تو 1 لے کیا میں 10 دوں گا. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے. میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا. وہ کہتا ہے اور حضرت یہ 10 گنا سب سے کم مقدار ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا 10 پہ اینڈ کر دوں گا، یہ 10 سب سے اینڈ مقدار ہے. فرمایا اگر خلوص زیادہ ہوگا تو 70 گنا دوں گا، اگر اس سے بھی زیادہ ہوگا تو بغیر حساب دوں گا. آپ نے فرمایا اگر کوئی ہے 10 گنا والا تو بات کرو. میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا. اور لکھا ہے کہ آپ نے مدینہ پاک میں صدا لگوائی. آپ نے فرمایا مال پڑا ہے، جس کو جو ضرورت ہے آئے اور اٹھا کر لے جائے. حضرت یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور ایتھے کی حضرت جی گھر دے 12 جی نے میں منڈے دی منگنی کیتی ہے جی 2 لڈو دے کے ہو گئے جی بھائی ہوئی نہیں. سخی بنو حضرت، بد دعائیں نہ لو، دعائیں لو لوگ، سخی بنو. یہ لکھا ہے اس بات جی اللہ سانو معاف کر دے. بڑے کنجوس لوگ، بڑے ظالم حضرت، اللہ سانو معاف کر دے. جس کے پاس نہیں ہے اس کی تو سمجھ آئی یار، جس کے پاس ہے وہ کیوں اس طرح ہے. اور ایک بات تھی بڑی دیر وہ واٹس ایپ پہ گھومتی رہی، اور حقیقت ہے ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں. اس نے بڑی جھوتی ماری تھی کسی کو. اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا ایک امیر عورت کپڑے کی دکان پر بیٹھ کر نا دکاندار کو کہہ رہی تھی میرے منڈے دا ویاہ ہے تے جڑی سب نہ لو کوالٹی ہے نا ذرا منو وہ دکھا، میں اپنی کام والی نو کپڑے دینے. اور دوسری طرف کیا لکھا تھا کہ ایک غریب کام والی دکان پر کیا کہہ رہی تھی اور میں جنہاں دے گھر کام کرنی ہے انہاں دے منڈے دا ویاہ ہے ذرا منو مہنگا جہا سوٹ وکھا میں دینا ہے. نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. اور کنجوس نہ بنیو حضرت، کدی ظالم نہ بنیو، سخی بنیو، سخی بنیو حضرت. اللہ کو سخی بڑا پسند ہے. یہ
اگر کوئی اس کا حوالہ دیں تو میں نے یہ بات کسی کتاب سے نہیں پڑھی. میں ایک دفعہ ایک ختم پر گیا, وہاں ایک بڑے بزرگ عالم دین تھے, انہوں نے یہ بات بیان کی, اس لیے مجھے حوالہ نہیں معلوم, لیکن بات بڑی مشہور ہے. یہ مدینہ پاک کا نا بڑا مشہور یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ. انہوں نے ایک وعدہ خلافی کی اور پھر سزا یہ آئی اللہ کی طرف سے کہ حکم دیا ان سب کی گردنیں اڑا دو. بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا, وہ سب کی گردنیں مار دی گئیں. نبی علیہ السلام موجود تھے, سب کی گردنیں اتاری گئیں. تو میں نے پڑھا نہیں, ایک عالم دین تھے اور ماشاءاللہ ان کا نام ہی ایک بہت بڑا حوالہ تھا. تو کہتے ہیں صرف ایک یہودی رہ گئے, آخری یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردنیں اتار رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی سے چھوڑ دو, جانے دو اسے. اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, کیونکہ ان کی شان تو یہی سمینا و اطعنا, کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ تھا راز جاننے کے لیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ کے رسول یہ بھی تو یہودی ہے, جو قصور انہوں نے کیا تھا اس نے بھی تو کیا ہے. اے اللہ کے رسول آپ پر ماں باپ فدا ہوں, ان کی اتار دی, اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی جبرائیل امین علیہ السلام خدا کا سلام اور پیغام لے کر آئے تھے, اور سلام کے بعد پیغام یہ آیا ہے محبوب اسے معاف کر دو, یہ سخی ہے, یہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے. یہودی حضرت, محبوب یہ سخی ہے, یہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے. اور حضرت ایک نہیں, قرآن پاک میں بار بار مذمت آئی, وہ تو غریب کو کھانا ہی نہیں کھلاتا. چلو میں دور نہیں لے کے جاؤں گا, وہ پارا جو آپ سارے کھول سکتے ہو, جو تقریباً 8ویں اور 9ویں اور 10ویں کے نصاب میں بھی شامل رہی, اور تقریباً اس وقت تقریباً وہی سارے چہرے بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ نصاب پڑھ رکھا ہے. حضرت ارائیت الذی, سورہ ماؤن, ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم, وہ یتیم نو دھکے دیندا ہے. فلا یحض علی طعام المسکین, مسکین نو کھانا نہیں کھواندا. سورہ فجر 30واں پارہ, پھر وہی بات آئی حضرت, ولا تحاضون علی طعام المسکین, مسکین نو نہ دلوں پہ بجلیاں گرایا کرو. منڈے کی منگنی کی مٹھائی بانٹنا فرض نہیں ہے حضرت, لیکن جے دین جاندے ہو خدا دا واسطہ ہے اپنی بیبیاں نو کہو چلیے اینا دھیان کر, گھر جی کنے نے, یہ تیرے 2 لڈوؤں کا کیا کریں گے وہ غریب لوگ. حضرت دھیان کیا کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, اب حضرت اب حالی بانٹتے نہیں تھے, اب بانٹنے کا بھی انداز سنو کیسا تھا ان لوگوں کا. نبی علیہ السلام نے گھر تشریف لائے, بظاہر کا لفظ ضروری ہے, بظاہر کچھ موجود نہیں تھا. آپ آئے, آپ نے آ کر پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی اللہ کے رسول نہیں ہے کچھ, کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے, کشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے, نماز پڑھانے کے بعد نا حضور پھر گھر تشریف لائے, تو کیا دیکھا کہ کھانا پڑا ہے. آپ نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو عرض کی گئی اے اللہ کے رسول علیہ السلام, ہم کھانا رکھنے والے کو نہیں جانتے, کیونکہ انہوں نے کپڑے سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا, دستک دیتے جاتے تھے اور کھانا رکھتے جاتے تھے. تو لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے, میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. ہاں حضرت ہمیشہ دھیان رکھنا, ساریاں ورنہ اس بے نیاز دیا نے حضرت, اور وہ چاہتا تو سب کو امیر کر دیتا, وہ چاہتا تو کسی کو کسر نہ آنے دے, لیکن کیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہاں کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اسی دیکھاں گے تاڑے جو چنگے کام کیڑا کردا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ حضرت جب اس کی باری آئی تو خدا کے خزانوں میں سے ختم ہو گیا تھا, نہیں حضرت اس کے خزانے تو بھرے پڑے. ہاں یہ ہے میں دیکھوں گا کہ تم میں سے اچھے کام, ہاں آزمائش ہے حضرت, دھیان رکھنا ہمیشہ ماڑے ہیں. حضرت کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو, یہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صرف اس کو ختم نہیں کرتا, کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو. حضرت فاروق اعظم کو پڑھ لو, حضرت ابوبکر صدیق کو پڑھ لو. حضرت نبی علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا نا, تو ایک چھوٹی سی بچی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور آ کے نا رونے لگ پڑی.
اور ایسا روئی کہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ کو بھی رلا دیا. جب تھوڑی اس کی طبیعت سنبھلی نا تو خلیفہ رسول علیہ السلام نے پوچھا رون کیوں رہی ہیں؟ تو کہتی ہے نبی علیہ السلام نے پردہ کر لیا، وصال ہو گیا حضور کا. تو آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں کہ ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ تو کہتی ہے گھر میں صرف میری دادی ہے جو نابینا ہے، امی انتقال کر گئی، والد صاحب ایک غزوے میں شہید ہو گئے، اب میں ہوں اور میری اندھی دادی ہے، ایک ہماری بکری ہے، اسی کے دودھ سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا بکری مر گئی؟ وہ کہتی نہیں ہے. دودھ دینا چھوڑ دیا؟ نہیں دے رہی ہے. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی ہے دادی اندھی ہے، وہ تو دودھ نکال نہیں سکتی، میں چھوٹی ہوں مجھے نکالنا آتا نہیں. جب نبی علیہ السلام حیات تھے تو آپ روز آیا کرتے تھے اور ہمیں دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اب رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور کا تو انتقال ہو گیا، اب دودھ کون نکالے گا؟ حضرت کو چھوٹا سا ناظم نہیں کسی علاقے کا، کوئی چھوٹا سا ایم اے نہیں ہے، ایم پی اے نہیں ہے، خلیفہ رسول ہیں حضرت، امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی عام شخصیت نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو مبارک دیا. آپ نے فرمایا علی مبارک ہو. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو بکر کاہے کی مبارک؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ کل اللہ جل شانہ جنت کے پروانے علی کو عطا کرے گا، علی جس کو چاہے آگے دے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو. حضرت ابو بکر نے پوچھا علی مجھے مبارک کس چیز کی دے رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا تھا اے علی دینا اس کو جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. چھوٹا نام نہیں ہے ابو بکر، حضرت کو محلے کا چھوٹا سا ناظم نہیں ہے، خلیفہ رسول ہیں حضرت، خلیفہ رسول. آپ رو کر فرمانے لگے ابو بکر مر نہیں گیا، جب تک ابو بکر رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ آ کر ابو بکر نکالا کرے گا. دلوں پہ بجلیاں نہ گراؤ حضرت، دعائیں لو. اسی اپنے کار بد دعاواں دے ڈیر لا لے دے حضرت، بد دعاواں ہی بد، اپنے خلاف دعائیں کرنی حضرت، دعائیں لو حضرت، دعائیں. جس کو اٹھا کر دیکھو حضرت، جس کو پڑھ لو، تم کسی کو سخت نہیں پاؤ گے، تم ہر ایک کو اسی طرح کا پاؤ گے. وہ اقبال نے کہا تھا نا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر. یہ مومن کی بات ہو رہی ہے. ہو ہلکا یاراں، زیادہ دور نہیں، کچھ سالوں پہلے کی بات ہے. ہم نے مدینہ طیبہ حاضر ہونا، حج عمرے کے لیے حاضر ہونا، واپس آنا، لوگوں نے ملنے کے لیے آنا اور آ کے پوچھنا بھی مدینہ پاک تو آئے ہیں تو پھر کوئی گل ہی سنا، تو پھر اسی گل بھی کی سنانی. مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. آگے نہیں، ہم نے تو جدھر دیکھا. میں کلام ختم کرنے لگا ہوں حضرت. سچ بتائیے گا 2026 والوں، ہم میں سے اگر کوئی جائے تو واپس آ کے کچھ اس طرح کا بتا سکتا ہے؟ ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل دور سی کہ نیڑے سی. ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل چنگا سی کہ، ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں البیک کنی واری کھاتا. ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں مینوں کیڑا ملن آیا تو میں نہ تو ہوٹل گیا سے، نہ تو البیک کھان گیا سے، تے نہ تو کسی نے ملن گیا. تو جنہ دی بارگاہ چ گیا ہے کوئی انہاں دی گل سنا. مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے.
کون امت کو بتائے ساڑے کلو کی کون بتائے امت کو. اسی روحانی ترقی اسی مادی ترقی کی کون بتائے. شاہ صاحب ہیں اور بڑی محبت فرماتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں خود کو. بڑا نوازا ہے اللہ اور اللہ کے سونے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, بہت نوازا ہے لیکن چھپاتے ہیں. میں نے کئی بار گزارش کی ہے شاہ جی دروازہ کھولو مخلوق لئی, دروازہ کھولو مت لئی. فرماتے کیا ہوگا دروازہ کھولنے سے؟ میں حضرت فیض ہوئے گا. فرمان لگے فیض لینا چ کوئی بھی نہیں. انہیں پھر آ کے آئی کہنا شاہ جی مجھ سونا لیے کوئی کام آئندہ پاؤ ہاں کہ کٹی ہو پہ کی کٹیاں لے یہ کٹیاں لے مجھاں واری کٹیاں منگتے ہیں تو بیبیاں واری منڈے منگتے ہیں. یہ کٹیاں لے تو منڈیاں لے. فیض والا کہڑا ہے؟ فیض والا اسی کٹیاں تو اگے ہی نہیں گئے. اسی کڑیاں منڈیاں تو کٹے کٹیاں کڑیاں منڈے گرمی سردی پیلی گنا کپاہ چنا اس تو اگے. سچ بتائیے حضرت سارے احباب بیٹھے کبھی زندگی میں کوئی اس طرح کا موقع آیا کہ ہاتھ کھڑے کی ہوں اور اللہ کے حضور عرض کی ہوں رب کریم ہری کٹا کٹی کھوتا کوڑا ٹانگا ریڑا ساس سورا سالہ پنوجا گرمی سردی بل بوتا آ گیا بل تھوڑا آ گیا. اجی اللہ کوئی گل نہیں ہے سرن دی عرض کرنی. اشرف ایسلی ہاتھ کھلارے نے منو اپنے اور اپنے محبوب دی محبت عطا فرما. آیا جی کبھی زندگی میں یہ موقع؟ تھی سیرے انجن کر دے آیا کوئی بھی نہیں. جی آیا ہوں تو موقع تڑ جو دستا بھی ہے. کیسے ہو سکتا ہے حضرت کوئی اللہ کو ایڈی سونی شے منگے اور میرا اللہ نو دے. ہم تو اسی کے لیے پریشان ہیں جو وہ کہہ رہا ہے قرآن میں چاہواں گا منڈے دواں گا چاہواں گا کڑیاں دواں گا چاہواں گا ملا کے دواں گا چاہواں گا کچھ بھی نہیں دواں گا. چلیں جی آگے تیرا میرا کام تے پتر اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا تے راضی رہنا. لیکن ہم کڑی منڈے سے آگے ہی نہیں گئے. پتر نہ اللہ میں کہتا ہوں کسی کو سی آزمائش میں ڈالے اللہ نہ کسی کو نہیں. لیکن ویکھو اپنے بڑے ہیں پتر انہوں نے ہے امتحان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی شان ہے اللہ کے محبوب کی محبوبہ اللہ کے محبوب کی میرے سونے نبی عدل فرمانے والے نبی ہے. وہ صفیں بدر میں سیدھی کروا رہے ہیں ایک صحابی کے پاؤں پہ پیٹ پہ چھڑی لگ گئی. انہوں نے کہتی حضور میں بدلہ لینا چھڑی فرما کے فرمایا لے لا. انہوں نے کہتی جدو مینوں چھڑی لگی ہے تو میرا ٹھڈ ننگا سی آپ ہی کڑتا اٹھا جڑے میرے عدل کرنے والے نبی. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت ساری ازواج مطہرات کا ایک ایک دن مقرر تھا. لیکن تب بھی سیدہ عائشہ کے دن وصال کا وقت قریب آیا ساری ازواج مطہرات کو طلب فرمایا آج آپ کی باری ہے کل آپ کی باری ہے کل آپ کی باری ہے میرے وصال کا وقت قریب ہے اگر تم ساری اجازت دو تو یہ جو دن رہ گئے ہیں میں عائشہ کے پاس نہ گزار لوں. عائشہ لیکن پھر میں دکھ سے کہنے لگا ہوں ہمارے سٹیج ہمارے نقیب ہمارے نعت خان ہمارے خطیب سید عائشہ کے حوالے سے وہاں کیک کٹ رہے ہیں. عائشہ فی النار کیک کٹ رہے ہیں اور پھر اتنے میرے منہ سے نکلنے لگی تھی پیڑ اور پھر دیدہ دلیری سے وہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں. ضرورت تو سیدہ عائشہ کے لیے بھی بولنے کی. چپ نقیب صاحب بھی چپ خطیب صاحب بھی ہے نا بچیاں نو دسیے سیدہ عائشہ کیا ہیں. اگر کوئی معاملہ ہو گیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا کا آپس میں تو وہ پھر بھی سیدہ عائشہ ہیں وہ پھر بھی مولا علی وہ پھر بھی اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں وہ پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے شعر ہیں.
ایک پاس خارجی بھی بنو حسین ہے نا، وہ بھی بڑا گندا بھونکتے ہیں، دوسری طرف رافضی ہیں، ہم سنی ہیں بیچ میں، نہ حضرت علی پاک دی نوکری چھڈنی ہے تے نہ سیدہ عائشہ دی چھڈنی ہے، اسی سنی ہیں باجی یہ وچ ٹر رہے ہیں حضرت جی، نہ انہاں دا دامن چھڈنا ہے نہ انہاں دا دامن چھڈنا، لیکن بولتے ہی کوئی نہیں۔ ایسے ایسے بچے سوال پوچھتے ہیں کہ میں حیران رہتا ہوں، یار سوال تیرے اندر آیا کہ میں تینوں نہیں پتا سیدہ عائشہ نے، تب بھی اتنی محبت ہے سیدہ عائشہ صدیق، ہم سارے پتر سیدہ عائشہ کے بیٹے بیٹھے ہیں، آپ ام المومنین ہیں، اور آپ کو ام المومنین کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ، کس نے بنایا ہے؟ اور جس کو اللہ ام المومنین بنائے کوئی پھر یہ ٹائٹل چھین سکتا؟ آپ کو قرآن نے بنایا، آپ ام المؤمنین ہیں، آپ غوث اعظم کی بھی ماں ہیں، آپ داتا صاحب کی بھی ماں ہیں، میری بھی ماں ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ۔ لیکن پاجی دوسرے پاسے ویکھیے تھے اولاد، دوسرے پاسے ویکھیے تھے اولاد، تیرے میرے نام ہی ہوئے تھے تو میں ہے کی شاید، لیکن وہ کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب کی۔ ٹھیک ہے پتر، منگو اولاد بھی، منگو کڑیاں بھی، منگو منڈے بھی، لیکن چلیو ساری عمر کڑیاں منڈے ہی منگتے رہنا، وہ دی محبت کی تو منگنی جی وہ، اس لیے تو میں کہتا ہوں سب کچھ ہے حضرت، پیکا ہے، سورا ہے، ساس ہے، سالہ ہے، پنوجا ہے، کڑی ہے، منڈا ہے، سب کچھ ہے، وہی اللہ کدھر ہے؟ اللہ شاہ صاحب ہیں، بڑی رحمت ہے، چلیں میں آپ کی بھی کیونکہ بس ہو چکی ہے، ظاہر ہے میرے جی خطیب نے سننا بھی کوئی سوکھا کام نہیں ہے، کہ بندہ بڑک شڑک کو مارے تھے، چلو سامنے بھی جاگ دے رہے، اوپر سے بھی گفتگو بھی اس طرح کی ہے، میں کیا کروں، میں بھی اپنی کفیت کے ہاتھوں مجبور ہوں، میرے کو بھی لیلا کل کنیاں جتیاں سن مجنوں کل کنیاں بیس کوٹا میرے کو نہیں سنائی جاتی ہے، میں بھی دل لتھوں مجبور ہوں بھائی، سائیاں نے جڑا سودا دے کے ٹوریا، اسی تو اسے سودے دا ہوکا دینا ہے، اسی تو اسے سودے دا ہوکا دینا ہے بھائی۔ اینڈی شاہ صاحب بالکل نہیں پڑھے، اور یہ نہیں کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوں، لوگ کہتے نہیں، شاہ صاحب خود ہی کہتے ہیں میں کوئی نہیں پڑھا، لوگ بھی بتاتے ہیں، لیکن حضرت جی عربی بول رہے ہوتے عربی ران، انگلش بول رہے ہوتے انگلش ران، انگریز ران، جس مردی موضوع پہ گفتگو کر، صرف پہ کر لو، نحو پہ کر لو، منطق پہ کر لو، اصول حدیث پہ کر لو، بندے کو حیران کر دیتے ہیں شاہ جی، سیدھا بتائیں گے فلاں کتاب، فلاں صفحہ، فلاں سطر، ہاں جی اتنی مہر ہے۔ میں نے ایک دن عرض کی، میں شاہ جی آپے تسی آندے ہو کہ پڑھیا کوئی نہیں، کرم کہ تو ہے نسی تو سارا کچھ ہی پڑھ لیا، ہاں ہاں ہاں۔ فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں غار حرا شریف میں گزاری ہیں، کچھ دن پہلے ہی اپنے جسم کو اس طرح کا کر لیا کہ اگر میں غار حرا شریف جاؤں تو مجھے پیشاب یا کسی اور حاجت کے لیے نیچے نہ آنا پڑے، کمزوری تو کہتے ہیں بہت ہو گئی، لیکن میں نے اتنا کر لیا، جاتے ہوئے تھوڑا سا آب زمزم لے گیا، چند کھجوریں لے گیا، بس روزہ کھول نہیں ہے، بس منہ مٹھائی کرنا ہے، اینا نہیں اندر جان دیتا کہ پیشاب آ جائے۔ کہتے 3 دن 3 راتیں گزاری، کہتے جب 3 دن 3 راتیں مکمل ہوئی، میں نیچے آ رہا تھا، سیڑھیاں اتر کے نیچے آ رہا تھا، کہتے پھر وہ کیا تھا جو مجھے نہیں آتا تھا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے پتر، جیسی کتے غار حرا شریف ٹر بھی جائیے تو ہی تو سیلفی بنان جانے ہیں، اسی تو کتے غار ثور شریف ٹر بھی جائیے تو اسی کدے لی جانے ہیں، سیلفی بنان جانے ہیں۔ وہ تو شاہ صاحب کا ذوق تھا کہ 3 دن 3 راتاں لگائیاں، پاجی کو لینا لائے تو 3 منٹ بھی بڑے نے، غار حرا شریف سے خوشبو آتی ہے نبی کریم علیہ السلام۔ میں نے آخری بات حضرت، میں نے کئی بار شاہ صاحب سے عرض کی، میں شاہ جی
کہتے آپ نل مدینہ پاک حاضر ہونا ہے. فرمانے لگے نہیں آپ جائیں, آپ کو پتہ ہے آداب کیا ہے. میں نے شاہ جی آپ نہ جانا ہے. اچھا چلیں کبھی دیکھیں گے. شاہ صاحب کی کال آئی, میں انگلینڈ تھا, میں نے اٹھائی, السلام علیکم. وعلیکم. کدھر ہیں آپ؟ میں شاہ جی میں تو انگلینڈ ہوں, تو میں مدینہ پاک آپ کا انتظار کر رہا ہوں, کمرے میں نے جگہ بھی رکھی ہے آپ کے لیے. میں نے عرض کی شاہ جی آج کی تو معافی دے دیں, آج ظاہر ہے میں ٹکٹ لوں گا, تو کل انشاءاللہ میں حاضر, میں انتظار کر رہا ہوں. ٹکٹ لی, میں پہنچ گیا. مستحب ہے غسل کرو, مستحب ہے خوشبو لگاؤ, مستحب ہے مسواک کرو, مستحب ہے نواں جوڑا پاؤ کورا, جو نہیں ہے تو پھر بھی سونے کپڑے پاؤ, دوگانا پڑھو, نبی پاک دی پاک بارگاہ چ جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سارا کچھ کیا, چل نکلے. اب کیونکہ ادھر آنکھوں کی بڑی آزمائش ہے, بیویاں بھی ساتھ ہی ہوتی ہیں, ڈر رہتا ہے کہ کہیں آنکھوں کی کوتاہی نہ ہو جائے. بس کہیں مجھ سے ہو گئی, کیونکہ ترکی آیا ہے, لبنان آیا ہے, اللہ نے بڑا سون دیا, ہو گئی کہیں کوتاہی. وہ کیونکہ میں نے آنکھیں گندی کر لی تھی, اندر نہیں گئے. پھر جو گنبد شریف کے سامنے وضو خانہ ہے نا, وہاں چلے گئے. وہ ٹوٹی کے سامنے بیٹھ کے مجھے کہتے ہیں آب زمزم لے کے آئیں. میں گیا, 2 گلاس آب زمزم لے کے آیا, 1 گلاس میرے ہاتھ سے لے لیا اور آنکھیں دھونی شروع کر دی. کیفیت تھی. وہ دھوتے دھوتے اچانک میری طرف نظر پڑی, فرمانے لگے آپ بھی دھوئیں. میں نے بھی دھونی شروع کر دی. اسی مولوی لوگ کا ساتھ میں سوچ رہا ہوں کہ شاہ جی نے اکھاں کیوں تو آئیاں, وضو تے کمرے چو بنا کے آئے سا. بہرحال وہ تھوڑی دیر بعد آب زمزم پینے لگ پڑے. پھر مجھے دیکھا تھا تسی بھی پی لو, میں بھی پی لیا. اب اگر کوئی جا گیا ہے, شرف اللہ نے اس کو یہ دیا ہے, سعادت ملی ہے, تو آپ سیدھے نہیں جائیں گے اندر. اب انہوں نے نا زگ زیگ بنا دیا, پہلے سیدھے جائیں گے, دونوں طرف وہ پلاسٹک کے لگے ہیں, پھر آپ واپس آئیں گے موڑ لے کے, پھر آپ اس جانب جائیں گے تو آپ بابو سلام شریف کے. ہم نا وہ چل رہے ہیں اور میرے اندر خیال چل رہا ہے کہ شاہ جی نے اکھاں کیوں دھوئی. مجھ سے نہیں رہا گیا, میں نے پوچھ لیا. میں نے عرض کی شاہ جی وضو تو کمرے سے بنا لیا تھا, پھر آنکھیں کیوں دھولوائیں؟ کھڑے ہو گئے, میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے پھر اندر گندیاں لے کے جانی ہیں, پھر اندر ان آنکھوں کو انہوں نے دیکھنا تھا. پتر اکھا لیتے پھر اکھا لے دیں. پھر میں بڑا ہی رویا, پھر صحیح تچیاں اتھروں نال. لیکن ایک گل سیکھ لئی میں کہ جو اتھے جانا ہے تو کچھ گندا لے کے اسی ہو رہے کی گندا لے جانے. اس لیے ہوٹل البیک تو مینوں کیڑا ملن آیا تو میں کیسے ہو سکتا ہے پتر. میرے سیدی میرے مرشدی ایک دن مجھے فرمانے لگے بابا سلیمان دل کردہ ہے نبی پاک دی زیارت. میں حضور میرے کو لفظ نہیں, میں آپ نے کس طرح عرض کرا کہ کی کردہ ہے کس طرح کردہ ہے. فرمانے لگے اگر امتی ہو کے تیرا اتنا دل کرتا ہے ان کی زیارت کو تو پھر قربان جاؤں, پھر آپ کی کتنی مرضی مبارک ہوگی کہ میرا امتی مجھے دیکھے. لیکن پتر پھر کسی نے آکھیا ہی نہ اونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سانب کے رکھیاں. پتر ماہی ایویں تے نہیں نہ لبدا, ماہی پھر اس لیے پتر اللہ تعالیٰ سارے انو سلامت و باکرامت رکھے. کرنے کو بہت باتیں ہیں, اللہ کی بڑی مہر ہے بچے, لیکن کوئی مقصد نہیں ہے, فائدہ نہیں ہے کوئی. میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے اللہ والا ہو پتر, اپنے اللہ چیک کرو اپنے آپ نو کتے کھلوتے دے. ایک خود ہی پلڑا بناؤ ترکڑی, ایک میں کڑی منڈا سا 16 سالہ پنوجا سب رکھ دو جو ہے, اور دوسرے میں اللہ اور اللہ کا رسول. آپ ہی تولو کہ کیڑا پاسا پارا ہے. جے تے پتر اللہ رسول والا پاسا پارا ہے تے پائی تین مبارک ہوئے, تے جے پاسا دوسرا پارا ہے تے پھر کیونکہ پتر قرآن ہے نا, پھر بات پھر مکمل کرنی پڑے گی مجھے. کل ان کان آباؤکم
اجازت ہے کرو اپنے دادے دادی نانے نانی نال پہ یہی آباؤکم ہے نا وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها سب دا نام لیا لیکن اگے کی کیا احب الیکم من اللہ ورسولہ کرنا ہے نا نال پیار کر سکتے ہو لیکن خیال رہے ہیں نا سارے پیاراں تے اللہ اور اللہ دے رسول دا پیار غالب رہے برابری کی اجازت بھی یہ نہیں آکھیا جنہ مان والے چلو نہ لڑنا بھی کر لیو اللہ نال یہ نہیں کہا جنہ مان والے انہاں ساڈے سونے نال بھی کر لی فرمایا نہیں سونے نال پھر ایک درد رولوں جی اپنا آپ کہیں گے آخری آخری کئی بھی آنا تے سنائی بھی آنا رولوں پھر ایک درد اپنا میں خود بیٹھا ہوں جی اب بھی 2 لگی ہیں لیکن چلو 3 احباب بیٹھے ہیں حضرت بیٹھے ہیں حضرت بیٹھے ہیں 2 لگی ہیں صوفے سنگل میں پڑھ رہا ہوں میں نعت خان میاں پڑھ رہے ہیں میں ساتھ بیٹھا ہوں اب وہ پڑھ رہے ہیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے سونا کلام مزہ آ رہا ہے حضرت اردو بھی کوئی شکیل نہیں ہے اور صحیح نعت جس کو کہتے ہیں نا کہیں بیچ میں نعت ہے کہیں استغاثہ ہے مزہ آ رہا ہے میرے سامنے حضرت بندہ نیچے سے آیا اوپر اچھا اس کان میں کہہ دیتا نا نعت خان کے چلو مجھے نہیں پتہ لگنا تھا کیا کہا ہے انہیں ایس کان چکیا پھر ایس کان وال میرا ہے والا کان ناشی پڑی جا رہی ہے اور وہ آگے اس کو کہتا ہے 2 شیر ماں دی شان میں حیران رہ گیا وہ ذکر تو نبی پاک کا ہو رہا ہے تانوں ماں یاد آن ڈئی ذکر تو نبی پاک کا ہو رہا ہے اور اینانو اور پھر دلیری دیکھو آگے نعت خان کو کیا کہتا ہے چل نعت بس کر تو کی سنا لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے امی نال پیار کرنا ہے لیکن اللہ اور اللہ دے رسول نال دے نال ہوئی لیکن میرے نوجوانوں کا اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں کا کیا مزاج ہے ٹھیک ہے یار میں ماں کی شان ہے ٹھیک ہے وہ آیا تو آپ اس کو کہہ دو وہ یار یاد آیا نا تو چل کو 2 شیر پڑھ دیں ماں لیکن آ کے نبی پاک کی نعت رکوا کے اس کو کہنا کہ ماں دی شان پڑھ وہ کتنے کھلوتے ہو یار تسی پہلی تو اس بات کی حیرانگی ہے کہ ذکر نبی پاک کا ہو رہا ہے ماں کس طرح یاد آئی تینوں یار صحابہ علیہم الرضوان جب بھی حاضر ہونا تو آ کے عرض کیا کرنا فدا قومی و ابی یا رسول سونے ہو آپ تے ماں بھی قربان آپ تے لیکن یہ کیا کرتے ہیں نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک رکوا کے کیا سنتے ہیں او پتر اللہ دا واسطہ جی ہوئے اللہ دا واسطہ جی او خدا دا واسطہ جی او دین سکھو ہوئے نہیں تو مارے جاؤں گے جی مارے جاؤں گے جی مینج کرو پتر رشتوں کو قرآن سکھا رہا ہے مینج کرنا لیکن وہ ہے ہی نہیں پتر کہیں وہ سکھا رہا ہے آپ کو مینج کرو بچے جی پتر نہ باز آئے اینا ویچی الجھے رہے بس جی بس ہو گیا جی اینا ویچی الجھے رہے کڑی منڈا کھوتا کوڑا ٹانگا ریڑا ساس سورا اینا چی الجھے رہے تو پتہ پھر اس کڑی منڈے نیڑ تے ساڑے نہ کی کرنا ہے اس ساس سورے اس سالے پنو دے نیڑ تے ساڑے نہ کی کرنا ہے ٹھیک حضرت صاحب سانو دبن تو ٹھیک ادھے گھنٹے بعد اینا سارے نے کی کرنا ہے میرے ہی گھر بہ گئے تے چول کھانے نے کسی نے میرے واسطے ایک وقت دی روٹی بھی چھڑنی میرے گھر چ بہ کے کھانے اے تے نہیں کہن گے یار ساڈا ویر فوت ہو گیا چلو کتے اور کھائیے جا کے کتے بہ کے کھانے نے میرے گھر میرے صوفے تے میرے پلنگ تے میری کرسی تے کتے دور تے نہیں جا کے کھانے ایویں تے محمد بوٹا گجراتی نہیں سی نہ رویا ہے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اجونا بھی بازیاں بگانے دے ٹر جانے نے سارے چول کنہاں نے کھانے نے اپنے نے کھانے نے بگانے دے ٹر جانے نے سارے چول کنہاں نے کھانے نے ادھے گھنٹے بعد میں کسی نو یاد ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے آج تو بعد انہاں نے پیڑا نہیں سلوک انہاں نے چنگا کرنا ہے لیکن اکھاں کھول لو
ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੁਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਆ ਜੋਣਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਝੂਠਾ ਹੀ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्लल बलागुल मुबीन।